जहन्नुम, पैगाम नंबर 10। जहन्नुम कैसी जगह है? उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। दुआ है कि आप जन्नत और जहन्नुम और रूहानी आलम जो मौजूद हैं उनको समझें, निजात हासिल करें और मशहूर ज़माना मुकर्रर डॉक्टर जे रॉकली के पैगामात के वसीले आसमान में दाखिल हों। मसीह में अजीज बहनों और भाई और जीसीएन टेलीविजन के नाजरीन, हमें ऐसे अफराद आसानी से मिल जाते हैं जिन्हें संगीन बीमारियां लाहक हों। कैंसर की सूरत में आदादो शुमार के मुताबिक कोरिया में तकरीबन 5 लाख मरीज मौजूद हैं, यानी 100 में से एक कोरियन फर्द कैंसर का मरीज है। जब कैंसर आखिरी सतह पर पहुंच जाता है तो मरीज की तकलीफ में भी इजाफा हो जाता है। अगर मुमकिन हो तो उसका ऑपरेशन होता है ताकि कैंसर को निकाल दिया जाए। वो ऐसे अज़ा को निकाल देते हैं जो कैंसर का शिकार होते हैं। अगर दोबारा ऐसा कुछ हो या कोई और मसला सर उठाए तो उन्हें दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। कोई दूसरे चर्च गया और मुझे बताया कि उसे 12 ऑपरेशनों से गुजरना पड़ा है। मसला यह है कि कैंसर कभी भी दोबारा फूट पड़ता है, इसलिए बाज को 1 दर्जन से भी ज्यादा ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। मसला यहां पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि उन्हें कैंसर को खत्म करने के मुतअद्दिद मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें कीमियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी काबिल जिक्र हैं। कई दफा इस इलाज में पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। उन्हें मतली की सी कैफियत महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे उनकी अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, और इस कदर दर्द होता है जैसे पूरे जिस्म को मरोड़ तरोड़ कर रख दिया गया हो। इस कलीसिया के आगाज से कुछ अरसा बाद ही जुम्मे की तमाम रात की इबादत में यहाँ एक बच्ची आई। वो कोई सुबह 1 बजे का वक्त था। वो शदीद तकलीफ में मुब्तला थी। वो मेरी दुआ के बाद फौरन ही शिफा पा गई। वो हस्पताल ऑपरेशन के लिए गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसके पेट में कैंसर बहुत ज्यादा हद तक फैला हुआ पाया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन तर्क कर दिया और उसके पेट को बंद करके उसे मॉर्फिन दे दी ताकि वो अपनी तकलीफ को भूल जाए। लेकिन वो यहाँ आई और मेरी दुआ से शिफा पा गई और उसने खुदा को बहुत ज्यादा जलाल दिया। चूंकि आप इस कलीसिया में मौजूद हैं, इसलिए आप इस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते जो कैंसर के मरीज उठाते हैं। लेकिन जब आप इस कलीसिया से बाहर जाएंगे तो आपको कई ऐसे अशखास मिलेंगे, ऐसे बहुत से होंगे। वो इतने सूख चुके हैं कि उनका जिस्म दरख्त की शाख के मानंद दिखाई देता है। उनके सर के बाल गुच्छों की मानंद उतरते हैं। वो मरीज जिनका इलाज अद्वियात के वसीले से मजीद नहीं हो सकता, सिर्फ दर्द खत्म करने वाली गोलियों का इस्तेमाल करके अपनी मौत का इंतजार ही करते रहते हैं।
کینسر کے علاوہ بھی کئی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں۔ ذیابیطس کے کچھ سنگین معاملات میں مریض کے پورے بدن میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں کچھ تو اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں، کچھ اپنی ٹانگوں کے گل جانے کے سبب ان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا مکمل طور پر علاج نہیں ہوتا اور مرض بڑھتا ہی رہتا ہے، اور مریض کو اپنی تمام زندگی اذیت اور سراسیمگی میں ہی گزارنا پڑتی ہے۔ وہ اپنی پسند سے کھا نہیں سکتے اور انہیں روزانہ ادویات اور ٹیکوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہسپتال ایسے جاتے ہیں جیسے اپنے ذاتی گھر جا رہے ہوں۔ تب ان کے گھر کے افراد کی زندگیاں میں ذہنی اور مالی طور پر نچڑ سی جاتی ہیں۔ ایڈز کی صورت میں آدمی کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور وہ بآسانی جراثیموں اور وائرس کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا تمام بدن سوجن، سوزش اور رسولیوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ ان کا جسم کیڑوں سے کھایا ہوا لگتا ہے اور ان کے پاس اپنی موت کا انتظار کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کوڑ کی صورت میں اگر ان کے جسم پر کوئی چیز یا زخم آ جائے، جیسے ان کے ہاتھوں یا پاؤں پر، اور اگر وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جائے تو سارا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو پورا جسم سڑ جاتا ہے اور جلنے کی درد بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان بیماریوں اور حادثات سے پیدا ہونے والی تکالیف کی بدولت نہ تو کھا سکتے ہیں اور نہ ہی ٹھیک سے سو سکتے ہیں۔ وہ نشہ آور دواؤں کی مانند ادویات لینے سے صرف کچی نیند ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حالت بگڑ جائے تو ان کے مطابق وہ ادویات بھی کام نہیں کرتی۔ ان لوگوں کے لیے جو اس اذیت سے کسی امید کے بغیر دکھ اٹھا رہے ہیں تو ایک سیکنڈ بھی ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ان میں سے چند کی تو انسانی حیت ہی بدل جاتی ہے اور وہ دن میں کئی مرتبہ خودکشی کے متعلق سوچتے ہیں۔ لیکن ان بیماریوں اور زخموں کی اذیت کا موازنہ بھی جہنم کی اذیت سے بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں وہ چند لمحات کے لیے آرام کر سکتے ہیں اور ان کی موت پر وہ مخصوص درد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم میں یہ درد ازل تک بنا رکے جاری رہتی ہے۔ بھائی اور بہنوں، یسوع نے بے شمار افراد کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا بخشی۔ اس نے ہمیں بیماریوں اور جہنم کی تکالیف سے رہائی دینے کی خاطر خود صلیب کا دکھ سہا۔ صرف اس کلیسیا کے وسیلے ساری دنیا میں کس قدر افراد نے شفا پائی تھی۔ نہ صرف کینسر بلکہ ایڈز سے بھی۔ حال ہی میں مجھے ایک اطلاع ملی کہ کسی دوسرے ملک میں رومال کے وسیلے کوئی ایڈز سے شفا یاب ہوا۔ اور اگر ہم فقط اس خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ایسی زندگی بسر کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی دکھ اور جہنم کی اذیت سے عاری ہو۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند کی بابرکت زندگی بسر کریں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، گزشتہ اجلاس میں نے پلاطس کے متعلق بیان کیا تھا جو کہ تیسرے درجے کی سزا کاٹنے والوں میں شامل ہے۔ یسوع کو کوڑے لگوانے اور مصلوب کرنے کی پاداش میں اسے بھی نچلی گور میں کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ جہنم کے بے رحم قاصد اس وقت اسے وحشتناک کوڑوں سے مارتے ہیں جب اس کا نام پکارا جاتا ہے۔ پلاطس تو اپنے دکھ کی اپیل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جس زبان سے یسوع کی مصلوبیت کی سزا سنائی تھی وہ لعنت کے طور پر کھینچ لی گئی ہے۔ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جو تیسرے درجے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس کے پیٹ کو نیزے سے چھید کر اسے لٹکایا گیا ہے۔ وہ نیزہ نہ صرف تیز دھار ہے بلکہ اس پر پیچ کی مانند کانٹے بھی نصب ہیں۔ آدمی کے لیے صرف ہوا میں لٹکا ہونا ہی کتنا مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ کس قدر مشکل ہے جب پیٹ بھی نیزے سے چھیدا گیا ہو۔ تیز دھار نیزے سے چھیدے جانے کی اذیت کے ساتھ جسم اپنے وزن سے خم کھائے گا اور زخم مزید چیرا جائے گا۔ پیٹ جو کہ نیزے سے چھیدا گیا ہے، نیزے پر نصب آنکڑوں کے باعث پھٹ جائے گا اور پٹھے، ہڈیاں اور انتڑیاں دیکھی جا سکیں گی۔ نیزے کو پیچھے کھینچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف جہنم کے قاصد ہی نیزے کو حرکت دے سکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً مکروہ نقاب پہنے چند جہنم کے قاصد آئیں گے اور نیزے کو گھمائیں گے۔ تب نیزہ اور اس پر لگے نوکیلے کانٹے پیٹ کے اندرونی حصے کو مزید چاک کر دیں گے۔ قاصد اس شخص کو اذیت میں دیکھ کر لطف اٹھائیں گے۔ بس وہ نیزے کو زور سے دائیں بائیں اور اوپر نیچے
گھمایا کریں گے۔ نیزے کے گھمانے کے ساتھ نہ صرف پیٹ بلکہ تمام اعضاء، پھیپھڑے، معدہ، دل اور انتڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کے چاک ہو کر چیتھڑوں میں بدل جانے پر وہ زخم جلد ہی بھر جائے گا۔ تب ان قریب ہی جہنم کا قاصد دوبارہ نیزہ گھمائے گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ساؤل کو کیوں نچلی گور میں ڈالا گیا؟ اسے اس قسم کی اندوہناک سزا کیوں ملتی ہے؟ ساؤل کو سوچنے پر آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ غالباً آپ کو ساؤل داؤد کا پیچھا کرتا ہوا یاد آئے گا۔ میرے خیال میں ساؤل کافی مغرور تھا۔ وہ خدا کے سامنے بہت مغرور تھا۔ داؤد خدا کا محبوب بندہ تھا۔ اسے ساؤل کی جگہ لینے والے اگلے بادشاہ کے طور پر مسا بھی کیا گیا تھا۔ اور اس حقیقت سے کہ ساؤل نے داؤد کے قتل کی کوشش کی، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نہایت مغرور شخص تھا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا عرصہ پیچھے جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤل آغاز سے ہی مغرور نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو خدا کی نگاہ میں ایک حلیم آدمی تھا۔ جب خدا نے ساؤل کی اسرائیل کے بادشاہ ہونے کے لیے نشاندہی فرمائی تو سیموئیل نے ساؤل سے مندرجہ ذیل بات کہی۔ پہلا سیموئیل 9 باب کی 20ویں آیت، اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لیے نہیں؟ اور ساؤل نے اگلی آیت میں نہایت حلیمی سے جواب دیا، میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں۔ یہ درست ہے، بنیامین سب سے چھوٹا قبیلہ تھا۔ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلے کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ جب انہوں نے عوام میں سے بادشاہ کے چناؤ کے لیے قرعہ ڈالا تو خدا کے کہنے کے مطابق قیس کے بیٹے ساؤل کو لے لیا گیا، لیکن ساؤل کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پس جب لوگوں نے اس کا اتا پتا خدا سے پوچھا تو خدا نے بتایا کہ اس نے خود کو سامان میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ وہ سامان تھا جو لوگ سفر میں لے جاتے تھے۔ ساؤل اس قدر شرمیلا انسان تھا۔ جب ساؤل کو بادشاہ کے طور پر چنا گیا تو چند بے قدر آدمیوں نے یہ کہا، یہ کیوں کر ہمیں رہائی دلا سکتا ہے؟ اور انہوں نے اسے حقیر جانا اور اس کے لیے کوئی تحائف نہ لائے، لیکن وہ بنا کسی برے جذبات کے خاموش رہا۔ اس کے بعد جلد ہی جب امونیوں نے بیس جلعاد کا محاصرہ کیا تو ساؤل نے بیس جلعاد اور اس کی قوم کے لیے جنگ لڑی۔ اس نے خدا پر بھروسے اور لوگوں سے محبت کی بدولت امونیوں کو شکست فاش دی اور لوگوں کو بچا لیا۔ خدا ساؤل کے ساتھ تھا اور وہ فتح پر فتح پاتا ہی چلا گیا۔ خدا نے ساؤل کے باطن پر نظر کر کے اسے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا، لیکن بعد میں ساؤل کا دل بدلنے لگا۔ لیکن یہ بھلائی کی جانب نہیں بلکہ اس کے برعکس بدلا۔ خدا کی مدد سے فتوحات پر تو اس کو مزید فروتن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جلد ہی اور مغرور ہو گیا۔ مثلاً اس نے خود وہ قربانی چڑھائی جو کہ صرف کاہن کی ذمہ داری تھی۔ اس نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے مسلسل گناہوں کا ارتکاب کیا۔ پہلے سیموئیل کے 15ویں باب میں آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس نے خدا کے اس حکم کی خلاف ورزی کی جس میں اس نے تمام امالیکیوں کو تباہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ خدا نے امالیکیوں کو مٹا ڈالنے کا حکم دیا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ ہر فرد، بوڑھے جوان، یہاں تک کہ تمام مویشیوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یہ سب خروج کے موقع پر ہی طے پا چکا تھا۔ خروج 17ویں باب کی 14ویں آیت میں رقم ہے، میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ خدا پیشتر ہی سزا سنا چکا تھا۔ خدا پہلے ہی سنا چکا تھا۔ یعنی امالیکیوں کے گناہ اس قدر جمع ہو چکے تھے کہ ان کی معافی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر امالیکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تو اسرائیلی ان کی بت پرستی سے ضرور متاثر ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو مکمل طور پر ختم کرنا ضروری تھا۔ لیکن ساؤل نے خدا کے کلام کا لحاظ نہ کیا۔
اس نے امالیک کے بادشاہ اجاج کو اسیر بنا لیا اور فاتح ہو کر لوٹا۔ وہ عمدہ مویشی بھی ساتھ لے آیا۔ بس خدا نے سیموئیل سے کہا کہ وہ ساؤل کو بادشاہ بنانے پر ملول ہوا۔ یہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ اسرائیل پر بادشاہ مقرر کرتا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل فقط خدا پر ہی انحصار کرے، لیکن لوگوں نے بادشاہ کا تقاضا کیا جو ان کا تحفظ اور حکمرانی کرتا۔ لوگوں کے اس تقاضے کی بدولت خدا نے ساؤل کو مقرر کیا، جو اس وقت کے لوگوں میں انتہائی موزوں شخص تھا۔ آپ شاید حیران ہوں کہ خدا نے کیوں ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس موقع پر ساؤل سب سے زیادہ مناسب شخص تھا، اور یہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، یہ لوگوں کی مرضی تھی کہ بادشاہ ہو۔ مجھے اس نوعیت کی صورتحال کا کئی بار تجربہ ہوا۔ اگر یہ خدا کی مرضی ہوتی تو سب صحیح ہوتا، لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو انسانوں کی سوچ کے مطابق وقوع میں آتے ہیں، اور کئی حالات خوشحال نہیں ہوتے۔ میرے آس پاس کے افراد کئی بار اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی سوچوں میں کچھ کرتے ہیں تو وہ اکثر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور جب ساؤل نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تو خدا کا دل ٹوٹ گیا۔ چونکہ ساؤل کو خدا کے دل کے اس حصے کا علم تھا، اس لیے وہ تمام رات خدا کے سامنے چلاتا رہا۔ تب سیموئیل ساؤل سے دکھ سے مخاطب ہوا۔ پہلا سیموئیل 15 باب کی 17 آیت۔ سیموئیل نے کہا، گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا؟ اور خدا نے تجھے مسا کیا کہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ تب اس نے تفصیلاً بتایا کہ ساؤل نے کیا غلطی کی تھی اور خدا کی مرضی کیا تھی۔ مجھے سننے کے دوران یہ کہنے کے بجائے کہ ساؤل نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن میں ویسے ہی کیوں کر رہا ہوں جیسے ساؤل نے کیا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ خود کا جائزہ لیں گے۔ خیر، میں کلام خدا کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بجائے آپ خود کو پرکھیں کہ کہیں آپ نے بھی وہ کام تو نہیں کیا جو ساؤل نے کیا تھا۔ اگر خدا آپ کو مشرق کی اور جانے کا کہتا ہے اور آپ مغرب کی جانب چلے جاتے ہیں تو یہ خدا کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ خدا نے اس مذہبے سے کئی بار آپ کو خبردار کیا، کلام کے مطابق جئیں، نور میں زندہ رہیں اور جسم کا کوئی بھی کام نہ کرے جو آپ کو موت کی جانب لے جاتا ہے۔ لیکن ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کئی معاملات میں ساؤل سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ پہلا سیموئیل 15 باب کی 22 سے 23 آیات میں مرقوم ہے، سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ جب آپ ضدی ہوتے ہیں، آپ ضد کرتے ہیں، تب سرکشی سر اٹھاتی ہے۔ آپ اس وقت ضدی ہوتے ہیں جب آپ کلام کے مطابق نہیں بلکہ اپنی سوچوں اور نظریات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اور راست بازی ٹھیک ہے۔ یہ سرکشی ہے اور یہ بغاوت اور بت پرستی کے برابر ہے، اور بغاوت جادوگری کے برابر گناہ ہے۔ چونکہ تو نے خدا کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ یہ خدا نہیں ہوتا جو پہلے رد کرتا ہے، بلکہ انسان پہلے رد کرتا ہے۔ چونکہ تو نے خدا کے کلام کو رد کیا کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کی حقارت کی تھی، کیونکہ خدا خود کلام ہے۔ خدا کے کلام کی فرما برداری نہ کرنا خدا کی فرما برداری نہ کرنا ہے۔ کلام کو رد کرنا اور اس کی تابع داری نہ کرنا خدا کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ اب لگتا ہے کہ ساؤل نے توبہ کی، اس نے اقرار کیا کہ اس نے گناہ کیا، لیکن اس کے بعد کے الفاظ کی نوعیت بالکل فرق تھی۔ پہلا سیموئیل 14 باب کی 24ویں آیت کے بعد کا حصہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔
لوگوں نے کب اسے وہ کرنے کا کہا جو اس نے کیا؟ اگر انہوں نے کہا بھی ہوتا پھر بھی اسے بس خدا کا حکم ماننا اور تمام دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ وہ متکبر، خود غرض اور بہت زیادہ چالاک بھی تھا۔ مزید برآں اس نے سیموئیل سے درخواست بھی کی تھی۔ پہلا سیموئیل 15 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا، میں نے گناہ تو کیا ہے، تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے گناہ کو تو تسلیم کرتا ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے بادشاہ کے طور پر میری عزت کرو۔ سیموئیل ساؤل کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ کر بہت دل برداشتہ ہوا۔ اس واقعے سے اس کی موت تک سیموئیل نے ساؤل کو پھر کبھی بھی نہ دیکھا۔ کئی مرتبہ سیموئیل کی نصیحتوں کو نہ سننے کے بعد آخرکار ساؤل کو چھوڑ دیا گیا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اگر کسی میں کوئی غلطی ہو اور اس غلطی کی نشاندہی کی جائے تو اس شخص کو کیسا رد عمل دکھانا چاہیے؟ اسے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ضرور ہے کہ وہ عذر پیش کر کے اسے نہ چھپائے، اسے فی الفور واپس پھر کر توبہ کا پھل لانا چاہیے۔ فقط اسی صورت میں خدا اسے معاف کر سکتا ہے اور وہ زندگی کی راہ پر ہو سکتا ہے۔ اگر ساؤل اپنے گناہ کی نشاندہی پر گناہ سے پھرتا اور توبہ کرتا تو اس کی تقدیر فرق ہوتی، لیکن ساؤل نے بہانے بنائے اور دوسروں پر الزام لگایا۔ اسے خدا کے سامنے حلیم ہونا چاہیے تھا، لیکن شہرت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ صرف لوگوں سے عزت پانا چاہتا تھا۔ وہ اس حقیقت کو بھول چکا تھا کہ وہ اپنی اہلیت سے بادشاہ نہیں بنا تھا، بلکہ خدا نے اسے بادشاہ بنایا تھا۔ ساؤل اپنی شہرت اور اختیار کو قائم رکھنے کے لیے غرور میں مزید اندھا ہوتا چلا گیا۔ اب وہ داؤد جو خدا کا ممسوح تھا کے خلاف کھڑا ہونے کو تھا۔ داؤد نے جاتی جولیت فلسطی کو ہلاک کیا تھا اور اسے جہاں بھی بھیجا گیا اس نے حکمت سے عمل کیا۔ ساؤل نے اس بات کو تسلیم کیا اور اسے فوجوں کا سربراہ بنا دیا۔ لیکن ایک روز عورتوں نے یہ گایا، ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اس وقت سے ساؤل اپنے دل میں بے چین ہوا۔ اس کو داؤد اپنے تخت کے لیے ایک خطرہ نظر آنے لگا۔ ہمارے چرچ کے ممبران نہایت دیانتدار اور مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ مجھے اس قسم کا خط لکھتے ہیں۔ اس کلیسیا میں کچھ دیگر پاسٹرز بھی ایسے ہیں جو آپ سے بہتر واز کر سکتے ہیں۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو بہت شکر بجا لاتا ہوں، بہت شکر۔ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں۔
اس لیے کہ پاسٹر واز سنانے میں اچھے ہیں اور دوسرے اراکین میں پہچان بھی رکھتے ہیں۔ میں ان پاسٹرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ حسد، رشک، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر انہیں زیادہ محبت کی جاتی ہے تو میں شکر گزار ہوں۔ اگر انہیں اراکین سے زیادہ پہچان ملتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے زیادہ خدا کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں تو میں شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ان سے حسد کرتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ جب ان کو پیار اور سرفراز کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مزید پاک ہوں گے اور مزید روح میں اور کامل روح میں داخل ہوں گے۔ میں تو شدت سے خدا کے بے شمار خادموں، ایلڈروں، کارکنان اور اراکین کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ روح اور کامل روح میں داخل ہوں۔ جس قدر زیادہ ہوتے ہیں میں زیادہ شکر بجا لاتا ہوں، لیکن مجھے حسد اور جلن سے شدید نفرت ہے۔ لیکن داؤد کو تخت کی کوئی خواہش نہیں تھی، وہ صرف ملک اور عوام سے وفادار تھا۔ داؤد نے قوم کو اپنے غیر معمولی کارہائے نمایاں سے بڑے بحران سے بچایا۔ داؤد کی یہ مرضی تھی کہ وہ اپنی قوم اور لوگوں اور ساؤل بادشاہ کے لیے بھی قربانی کرتا۔ ملک کے بادشاہ کے طور پر ساؤل کو داؤد کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس حسد اور رقابت کی بدولت اس نے داؤد کو دشمن جانا اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اور صرف اس وجہ سے کہ 85 کاہنوں نے داؤد کی مدد کی تھی، اس نے انہیں نوب میں ہلاک کیا اور تقریباً پورے شہر کو تباہ کر ڈالا۔ اس نے خدا کے 85 خادموں کا قتل کیا۔ وہ نہایت متکبر ہو گیا جو کہ کبھی حلیم تھا۔ خدا کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہونا کتنی سنگین بات ہے۔ یہ خدا کے خلاف کھڑا ہونے کے مترادف ہی ہے۔ خدا کے خادم کے خلاف کھڑا ہونا خدا کے خلاف کھڑا ہونے کے برابر ہے۔ خدا ایسی باتوں کو قبول نہیں کرتا اور وہ یقیناً اس شخص کا احتساب کرتا ہے۔ تو خدا نے ساؤل کو اس کی مسلسل نافرمانی کے باوجود بھی فی الفور ہلاک کیوں نہ کیا؟ خدا انتظار کر رہا تھا کہ ساؤل کے ذریعے آنے والی آزمائشوں کی بدولت داؤد خالص سونے کی مانند ڈھل سکے۔ یہ بکری کو بھیڑوں میں رکھنے کے مترادف ہے۔ چونکہ بکریوں کے سینگ ہوتے ہیں اور وہ بھیڑوں سے زیادہ زور آور بھی ہوتی ہیں، اس لیے جب ایک بکری بھیڑوں کے درمیان ہو تو بھیڑوں کے لیے کافی مشکلات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لیکن اگرچہ بکری بھیڑوں کو بہت پریشان بھی کرے، گڈریا اس کو کچھ نہیں کہتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھیڑوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ خدا نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ داؤد کو مزید پاک کرنے کی خاطر ساؤل کو اعلی کار بنایا گیا تھا۔ اسی دوران خدا ساؤل کو توبہ کا موقع بھی فراہم کر رہا تھا۔ داؤد کے تعاقب کے دوران اس کے پاس ساؤل کو مارنے کے 2 مواقع ہاتھ آئے، لیکن دونوں مرتبہ اس نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ جب داؤد نے ساؤل کو زندہ چھوڑ کر اس کے لیے اپنے سچے دل کا اظہار کیا تو ساؤل بہت زیادہ متاثر ہوا۔ وہ داؤد کے سچے دل سے بہت متاثر ہوا اور اسے اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا۔ لیکن وہ محض اس وقت کے لیے ہی تھا۔ اس نے دل سے توبہ نہیں کی تھی۔ جب آپ شفایاب ہوتے ہیں، جب آپ روح القدس پاتے ہیں، آپ بہتی ناک کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ فضل حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ کتنا عرصہ قائم رہتا ہے؟
جب آپ کا سامنا کسی آزمائش یا مصیبت سے ہوتا ہے آپ کو فضل بھول جاتا ہے. پس جب اس فضل کو آپ بچہ ہونے کے وقت حاصل کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا. لہٰذا آپ کو سچائی میں آنا چاہیے. مرد روح کبھی بھی فضل کو اس وقت تک ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جب تک خداوند نہ آ جائے. میں نے بھی اس فضل کو جو میں نے خداوند کو قبول کرتے وقت حاصل کیا تھا کبھی نہیں کھویا. میں نے اسے تھامے رکھا بلکہ اسے اور بھی زیادہ بڑھایا. میں شکر گزار ہوں کہ اب یہ پہلے سے زیادہ ہے. لیکن وہ محض اس وقت کے لیے تھا. اس نے دلی توبہ نہیں کی تھی. ساؤل نے جلد ہی داؤد کو ہلاک کرنے کے لیے اس کا تعاقب شروع کیا. ساؤل خدا کے دل کو نہیں سمجھتا تھا جو اسے برداشت کر رہا تھا. وہ اپنے گناہوں سے پھرے بنا بس اپنی لالچ کی پیروی کرتا تھا. اسے جنگ میں غمگین انجام کا سامنا کرنا تھا. جب وہ شکست کھانے کو تھے تو وہ اپنی تلوار پر جا گرا. اس نے ایسا غیر قوموں کے ہاتھوں اندوہناک موت سے بچنے کی خاطر کیا تھا. ساؤل کو اپنی موت کے وقت بھی خدا کی مرضی کی بجائے اپنے فخر اور اپنی عزت کا ہی پاس تھا. تو ساؤل اب کہاں ہے؟ کیا کوئی بآواز بلند مجھے بتا سکتا ہے؟ کہاں؟ کہاں ہے؟ کہاں؟ کہاں؟ چونکہ ساؤل نے خودکشی کی تھی اس لیے وہ بدروح بن گیا تھا اور وہ بھٹک رہا ہے یا وہ کسی میں سمایا ہوا ہے. جب 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز ہوگا تب ساؤل کی اس سزا کا آغاز ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ وہ کیوں نچلی گور میں نیزے سے پیٹ کے بل چھیدے ہوئے ہوا میں لٹک رہا ہے. ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک دفعہ جب داؤد بربط بجا رہا تھا تو ساؤل نے اسے نیزے سے چھید دینے کی کوشش کی تھی. اس برے عمل کی پاداش میں وہ نیزے سے پیٹ کے ادھیڑے جانے کی اذیت میں مبتلا ہے. ہوا میں لٹکتے اور کراہتے ہوئے وہ توبہ کے مواقع کو یاد کرتا ہے. وہ سوچتا ہے میں نے کیوں نافرمانی کی تھی, میں کیوں خدا کے خلاف کھڑا ہوا. یقیناً چونکہ اب وہ جہنم میں ہے اس لیے یہ سوچیں بے معنی ہیں, لیکن وہ پچھتاوے کی آہ کو نہیں روک سکتا. لیکن جب درد بڑھتا ہے تو اس کی ندامت یکسر غائب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بدی میں شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا کرنے کے دوران اس کے زخم بھر جاتے ہیں اور جہنم کا قاصد نیزہ گھمانے کے لیے پھر سے موجود ہوتا ہے. جب وہ جہنم کے قاصد کو اپنی طرف آتے اور گھورتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دوبارہ خوف میں قید ہو جاتا ہے. جن باتوں کا اسے سامنا کرنا ہے ان کے متعلق سوچ کر اسے پہلے سے ہی پھندا لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ درخواست کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں کہ مہربانی سے مجھے چھوڑ دو, روک دو یہ سب. ساؤل کو بہت زیادہ خوف زدہ دیکھ کر جہنم کا قاصد تسلی سے مسکراتا ہے اور وہ نیزے کو گھماتا ہے. جیسے ہی وہ نیزے کو بار بار گھماتا ہے ساؤل کو اپنے بدن کے چیرے جانے کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں, آپ کو ہمیشہ اس بات کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ آپ آیا خود کو خداوند کے سامنے بلند کر رہے ہیں یا نہیں. جب خدا نے مجھے جہنم کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے چوتھے درجے اور تیسرے درجے میں جانے والوں کے متعلق بتایا اور یہ دکھایا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ ابھی تک دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں. وہ وہاں بھی دوسروں کو کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میں جہنم میں تمہاری وجہ سے ہوں, تم نے مجھے آزمایا تھا, نہیں تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا. وہ مسلسل دوسروں پر الزام تراشی کرتے اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں. چونکہ ان پر ہر وقت تشدد ہوتا ہے اس لیے ان کے پاس لڑنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا.
لیکن جب بھی انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو وہ جھگڑتے ہیں. حتیٰ کہ میاں اور بیوی بھی لڑتے ہیں. یہ سب تمہاری وجہ سے ہے. تم نے مجھے خوشخبری نہیں سنائی تھی اس لیے میں یہاں موجود ہوں. یہ سب تمہاری وجہ سے ہے. تم نے مجھ پر اس لیے ظلم کیا کیونکہ میں وفادار نہیں تھا. میں دنیا کا دوست تھا اور اب میں یہاں ہوں. یہ سب تمہاری وجہ سے ہے. حتیٰ کہ جہنم میں ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. آپ کو ہمیشہ اس بات کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ خود کو خداوند کے سامنے بلند کر رہے ہیں یا نہیں. جتنا زیادہ آپ کا رتبہ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ لوگ آپ کو پہچانتے اور پیار کرتے ہیں، آپ کو پہلی محبت کے فضل کو یاد رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. ہم سب گناہگار تھے. یسوع کے صلیب اٹھائے بنا ہم ساؤل کی مانند اذیت برداشت کر رہے ہوتے، اور خدا نے ہمیں اس بدبختی سے بچایا. اس نے ہمیں فضل، صحت اور پیسہ بخشا، اور یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم خدا کے دیانتدار کارکنان بن سکیں. اور ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تھا اس لیے یہ میرا ہے؟ لہٰذا آپ خدا اور ایماندار بھائیوں کے سامنے ہمیشہ فروتن رہیں. ضرور ہے کہ آپ میں خدمت کروانے کی خواہش نہ ہو. آپ کو اپنے دل کا ختنہ کرتے ہوئے ہر قسم کی نفسانیت، تکبر اور شہرت، معاشرتی اثر و رسوخ اور پیسے کے لالچ کو خود سے دور کرنا ہے. اگر آپ سے ناراستی کے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں تو آپ کو فی الفور توبہ کرنی ہے. حتیٰ کہ اگر کسی حلیم شخص کو بھی ترقی یا اختیار مل جائے تو وہ بھی متکبر ہو جاتا ہے. جب وہ کمپنی میں کسی نچلے مقام پر ہوتے ہیں تو وہ نہایت حلیم اور اپنے افسروں کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ رہنما بن جاتے ہیں تو وہ بدل کر دل بدل لیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ مغرور ہو جاتے ہیں. بہرحال آپ کو خداوند میں فرق ہونا چاہیے. ڈیکن ایلڈر بن جاتا ہے. جب وہ ڈیکن تھا تو وہ اپنے سے کم عمر کے ساتھ لاپرواہی سے کلام کرتے تھے، لیکن ایلڈر بننے کے بعد اسے اپنے سے کم عمر کے ساتھ مزید حلیمی اور مزید عمدگی سے بات کرنی چاہیے، پہلے سے کہیں زیادہ. آپ کو مزید حلیم ہونا چاہیے. یوتھ پاسٹرز، جب آپ سیمنری کالج میں تھے تو آپ دوسروں کے ساتھ بے فکری سے برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ خدا کے خادم بن جاتے ہیں تو آپ کو حلیم بننے اور دوسروں کی خدمت کرنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. جتنے سرفراز ہوں اتنا ہی زیادہ حلیمی کی طرف آئیں. اس کی بجائے آپ ایلڈر یا پاسٹر بننے کی وجہ سے بہت زیادہ مغرور ہو جاتے ہیں. اگر آپ پہلے سے زیادہ حلیم ہوں گے تو دوسروں سے زیادہ احترام اور زیادہ محبت پائیں گے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بغیر کسی جوش و خروش کے کام کرنا ہے. بس غرور کی بجائے آپ کو حلیمی کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ناراض عمل کریں تو فوراً ہی معافی مانگ لیں. شروع میں آپ شاید درد دل محسوس کریں اور محبت میں آپ کو خدا کی سزا بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ مسلسل گناہ کا ارتکاب کرتے جائیں گے تو بعد میں ضمیر کی ملامت بھی نہیں رہے گی. اگر آپ مسلسل گناہ کرتے جائیں تو آپ کا ضمیر بھی زندہ نہیں رہے گا. آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے گناہ کیا ہے یا نہیں. آپ شاید خدا کے خدام یا کارکنان پر غلط بہتان باندھنا شروع کر دیں جنہیں خدا عزیز رکھتا ہو. آپ کلیسیا میں تنازع اور نا اتفاقی کا باعث بھی بن سکتے ہیں. جب میں دوسری کلیسیاؤں میں بیداری کی عبادت کے لیے جاتا تھا تو ان کے پاسٹر حضرات مجھ سے ان کے ایلڈران کو تبدیل کرنے کا تقاضا کرتے تھے. ان کے مطابق ان کے ایلڈران پیغام کے دوران سو جایا کرتے تھے. وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ ان کے ممبران جماعتیں بنا لیتے ہیں، یعنی پاسٹر کے لیے بھی ایلڈر کے لیے بھی جماعتیں ہوتی تھی، اور چند مزید جماعتیں کسی سینئر ڈیکن محترمہ کے لیے ہوتی ہیں.
وہ مجھے یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن میں وعظ کے دوران انہیں جھڑکتا نہیں تھا. مجھے انہیں جھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کیوں شیطان کی جماعت رکھتے ہیں؟ جب میں 1 گھنٹے کے لیے صلیب کا پیغام سناتا تھا تو وہ توبہ کرنا شروع کر دیتے. وہ میرے پاس توبہ کے لیے آتے تھے. اس نوعیت کی بہت سی کلیسیاں ہیں جہاں بہت سی مختلف جماعتیں ہیں. بہت سی کلیسیاں ہیں جہاں کارکنان اپنے مختلف فائدوں کے لیے علیحدہ جماعتیں تشکیل دے لیتے ہیں. لیکن چند مواقعوں کے علاوہ اس کلیسیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ان کی جماعتیں نہیں تھیں بلکہ وہ 5 یا 10 کا گروہ بنا لیا کرتے تھے. تب بعد میں وہ شیطان کی جماعت بن گئے اور اس کلیسیا کے لیے مشکلات کا باعث بنے اور کلیسیا کو چھوڑ دیا. لیکن وہ بس چند لوگ ہی تھے اور وہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں دے سکے. جب بھی وہ گروہ بناتے تھے وہ کلیسیا میں نہیں ٹھہر سکتے تھے بلکہ وہ کلیسیا کو چھوڑ دیتے تھے. چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو کلیسیا میں گروہ بندی نہیں کرنا چاہیے. پاسٹر کی یا ایلڈر کی یا کسی اور کی جماعت نہیں ہونی چاہیے. تب شیطان کی جماعت کا آغاز ہو جاتا ہے. صرف خدا کی اور خداوند کی جماعت ہی ہونی چاہیے. خدا اور خداوند ہی ہمارے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. اس کلیسیا میں کبھی بھی شیطان کی جماعت قائم نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کو مستقبل میں ایسا کچھ کرنا چاہیے. ساؤل بادشاہ اس قسم کے انسان کی ایک مثال ہے. آپ کو اس نمونے سے سیکھنا چاہیے اور اس راہ پر بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. کوریا کی تاریخ میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ یہاں بے شمار جماعتوں کے تنازع رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کے خلاف سے